कोहर में डूबी रात में भी हवेली का सफेद गुंबद अपनी पूरी आबोताब के साथ रोशन था, जबकि उसके इतराफ में मुकम्मल खामोशी थी। ऐसी खामोशी जैसी कब्रिस्तान में होती है। सरे शाम ही हवेली की तरफ जाते रास्ते सुनसान हो जाते थे और कोई भी उस तरफ का रुख नहीं करता था। हत्ता कि उसके आसपास कभी कोई जानवर भी नहीं देखा गया था सिवाय सांप के, और इसके हवाले से अजीब बातें मशहूर थीं। वो नाग देवता जो अपने 100 साल पूरे करके अब हर रूप में आ सकता था, और ये हवेली उसी की थी जो बिल्कुल वीरान थी, जहां किसी की मौजूदगी का एहसास तक नहीं था। लोग दिन के उजाले में भी यहां आने से खौफजदा थे। मैं पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं मुसन्निफ हूं, राइटर, और एक अखबार में मुलाजमत भी करता हूं। एक रिपोर्टर की हैसियत से मुख्तलिफ खबरें लाकर अखबार के एडिटर साहब को देता हूं, और वो इसे तराश खराश कर अखबार की जीनत बनाते हैं। उस हवेली की खबर भी पिछले माह मैंने ही एडिटर साहब को लाकर दी थी, पर उन्होंने खबर अखबार में शामिल करने से पहले मुझे तहकीक करने को कहा था। वो बोले, मैं ऐसे ही ये खबर अपने अखबार में शामिल नहीं कर सकता। मैंने कहा, पर क्यों? सर, वहाँ के रिहायशी सब इस बात से मुत्तफिक हैं कि हवेली किसी नाग की है और वो अपने 100 साल पूरे कर चुका है। एडिटर साहब बोले, इस बात पर तुम यकीन कर सकते हो क्योंकि तुम वहाँ के लोगों से मिलकर आए हो। अखबार पढ़ने वाले हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें पागल कहेंगे कि इनके पास कोई और खबर नहीं थी तो एक झूठी खबर शाया कर दी। मैंने फौरन कहा, पर यह झूठी खबर नहीं है, और एडिटर एहसान मुझे बगौर देखने लगे। उन्होंने सवाल किया, तुमने खुद देखा है उस सांप को? मैंने कहा, नहीं। फिर बोले, जब तुमने खुद नहीं देखा और कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास, तो लोग ऐसे ही बेयकीन होंगे जैसे इस वक्त मैं हूं, और ऐसे ही सवाल करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं। और अभी तो तुम मुझे भी मुतमईन नहीं कर पा रहे। कहाँ तुम हजारों लोगों को। उन्हें अब गुस्सा आने लगा था, लेकिन मुझे भी ये खबर अखबार में लगवानी थी। मैंने कहा, सर, लेकिन मैंने हवेली की मालूमात जिन लोगों से ली हैं उन सब की आंखों में खुद देखा जा सकता है, गवाही के तौर पर उन सबको पेश किया जा सकता है। एडिटर साहब ने कहा, ये कोई कमरा अदालत नहीं है मिस्टर, जहां आप सबूत के तौर पर लोगों को सामने लाएंगे। उन्होंने गुस्से से खबर मेरे सामने फेंक दी। बेहतर है कि उस हवेली में जाकर कोई सबूत लेकर आएं। मैं एडिटर साहब को देखने लगा। मुझे लगा जैसे वो कोई मजाक कर रहे हों, और चंद लम्हों बाद हंसते हुए कहेंगे, लाओ दो खबर, और कहाँ लगानी है ये बताओ। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बिल्कुल संजीदा थे। मैंने कहा, आप क्या कह रहे हैं सर? वो बोले, मैं ठीक कह रहा हूं, तुम जाओ वहां और तमाम सबूत इकट्ठे करके लाओ। मैं जरा सा घबराया और मैंने कहा, मैं वहां कैसे? क्योंकि हवेली के हवाले से बातें सुनकर मुझ पर खौफ तारी हो गया था। मेरी हालत देखकर एडिटर एहसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। कहने लगे, सिर्फ बातें सुनकर घबरा गए दोस्त, हो सकता है हकीकत कुछ भी ना हो, लोग तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हो। मैंने कहा, सर, मजाक तो कोई एक शख्स करेगा, मगर वहां तो सभी ये बात कह रहे हैं। वो बोले, फिर तो तुम पर यह तस्दीक लाजिम हो गई है कि क्या सच है और क्या झूठ, सब जान कर आओ। उन्होंने कहकर इंटरकॉम के जरिए चाय का ऑर्डर दिया था, और फिर चंद सफ़ात उठाकर एक फाइल में रखते मुझे देखने लगे। कहने लगे, तुम बहादुर इंसान हो, हमेशा खतरे से खेलकर बड़ी से बड़ी खबर लेकर आए हो। याद है पिछली बार जो कत्ल हुआ था, तुम उसकी तस्वीरें भी ले आए थे, यानी ऐन वक्त पर जब कातिल ने शीशे की बोतल उस लड़की के सर पर मारी थी, और फिर उसके बाद चाकू के पे दर पे वार। वो सब तस्वीरें तुमने अपने कैमरे में कैद की थी, और अब तुम लोगों की बातों से डर रहे हो। उन्होंने मेरी हिम्मत बनाई थी, और उनकी बात से मुझे हौसला भी मिला था। जब भी मैं दफ्तर से उठकर अपने अपार्टमेंट में आया था और ज़रूरत की चीज़ें एक बैग में रखकर सफ़र पर रवाना हो गया था। अब मेरा यह मिशन था कि उस हवेली के हवाले से सारी हकीकी मालूमात हासिल करके एडिटर एहसान साहब के पास आऊँ और उन्हें सच और झूठ से आगाह करूँ कि अब सच झूठ मैं भी जानना चाहता था। इसलिए मैं रहीम यार खान चलाया। गो के सफ़र बहुत लंबा था और मैं थकन भी महसूस कर रहा था, और जिस वक्त मैं पहुंचा था सुबह होने में खासा वक्त बाकी था। इसलिए मैंने होटल का इंतखाब किया और स्टेशन से करीब ही होटल में आ गया। अभी सफ़र बाकी था, लेकिन इससे पहले थकन ज़दा वजूद को आराम भी पहुंचाना था। मैं मैनेजर से तमाम मामला तय करके कमरे में आ गया। होटल बहुत छोटा था और यहाँ कोई वेटर भी नहीं था। जो भी काम करना था मुझे खुद ही करना था। बिस्तर दुरुस्त किया और अपना बैग एक तरफ रख कर लेट गया। थका हुआ था, इसलिए जल्दी नींद आ गई थी। मेरी आंख सुबह देर से खुली थी। गुसल खाने में नहाने के लिए गर्म पानी मौजूद था। मैंने बैग से कपड़े निकाले और नहाने घुस गया। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ चूड़ियों की खनक सुनाई दी थी। मैंने अपना वहम जानकर जिस्म पर साबुन मलना शुरू कर दिया था।
کچھ دیر بعد دستک کے ساتھ نسوانی آواز آئی تھی، صاحب جی چابی لو۔ غالباً وہ جلدی میں تھی۔ اچھا، میں یہ کہہ کر نہانے میں مصروف رہا۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ کوئی مجھے دروازے میں موجود ہول سے دیکھ رہا ہے۔ دروازے کی حالت بہتر نہ تھی، جگہ جگہ اس میں چھوٹے بڑے سوراخ موجود تھے جن سے اندر دیکھا جا سکتا تھا اور باہر کا منظر بھی بخوبی دیکھا جا سکتا تھا، لیکن وہ لڑکی اس انداز سے کھڑی تھی کہ اس کے چہرے کا آدھا حصہ نظر آ رہا تھا، باقی کا حصہ دیوار سے چھپ گیا تھا۔ میرا تعلق پٹھان گھرانے سے ہے۔ اونچا لمبا قد اور کثرتی جسم کی بدولت میں جاذب نظر ہوں، پر اس وقت جس حالت میں تھا وہ قطعی دیکھنے کے قابل نہیں تھی، اس لیے میں نے نہانے کا عمل تیز کر دیا تو دوسری طرف سے ہنسی کے ساتھ پھر آواز آئی تھی، صاحب جی چائے ٹھنڈی ہو گئی۔ میں نے اس کو ہٹانا چاہا اور کہا، چائے گرم کر کے لاؤ۔ اس نے کہا، آپ کر دو۔ اس کی بات سن کر میرا ہاتھ نہانے والے مگ کے ساتھ ہی فضا میں ٹھہر گیا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی وہ خود نہیں جانتی تھی، یا پھر میں انجان تھا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، وہ اب بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے روب سے کہا، جاؤ یہاں سے، کیوں کھڑی ہو؟ تو وہ ہنستی ہوئی چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں نے تولیے سے جسم خشک کیا اور کپڑے تبدیل کر کے باہر نکل آیا۔ سامنے میز پر چائے کا کپ رکھا تھا اور چائے اپنی ناقدری پر غمزدہ سی تھی۔ میں نے تولیہ ایک طرف رکھا اور بیگ سے برش نکال کر بال سلجھانے لگا۔ تب ایک 9-10 سال کا لڑکا دستک دے کر کمرے میں چلا آیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کو اپنی طرف گھورتا پا کر کہا، کیا بات ہے؟ اس نے میرے انداز میں جواب دیا، باجی کہتی ہے کپ دے دو۔ تو میں نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اب مجھے بھوک بھی محسوس ہونے لگی تھی، اس لیے میں نے اس لڑکے کو جاتے ہوئے دیکھا تو فوراً کہا، رکو۔ میری آواز پر وہ رک کر مجھے دیکھنے لگا۔ کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا، باجی ناشتہ بنا رہی ہیں، میں لاتا ہوں۔ وہ کہہ کر چلا گیا تو میں یوں ہی وقت گزاری کے لیے ہوٹل کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ایک رہائشی مکان تھا جس کے اوپر ترتیب سے 3 کمرے بنا کر مسافروں کے استعمال کے لیے رکھ چھوڑے تھے۔ نیچے شاید مینیجر اور اس کی فیملی رہتی تھی، جبکہ اوپر کے 2 کمرے خالی تھے اور ایک کمرے میں میں اس وقت موجود تھا۔ کمرے میں ایک عدد کھڑکی موجود تھی جہاں سے رحیم یار خان کی خوبصورتی نظر آ رہی تھی۔ چھوٹا سا شہر اپنے اندر بے انتہا خوبصورتی لیے ہوئے ہے، لیکن میرا سفر ابھی باقی تھا، اس لیے میں کھڑکی سے ہٹ کر اپنے کپڑے بیگ میں رکھنے لگا جو ابھی نہا کر اتارے تھے کہ اچانک مینیجر کی آمد ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر استقبالیہ مسکرایا تھا۔ کہنے لگا، مجھے امید ہے کہ رات آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا، تھکاوٹ اتنی تھی کہ نیند فوراً آ گئی۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ وہ کمرے میں رکھی واحد کرسی پر بیٹھ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ میرا حسن سلوک اسے متاثر کر رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ میری تعریف کرتا، ایک لڑکی ناشتہ ٹرے میں سجائے اندر داخل ہوئی تھی اور ٹرے بیڈ پر رکھ کر بغیر کچھ کہے چلی گئی۔ میں نے مینیجر سے کہا، آئیے پہلے ناشتہ کر لیں، تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، دوپہر کے وقت ناشتہ؟ میں نے کہا، میری تو صبح ابھی ہوئی ہے، دوپہر کا کھانا کہاں نصیب ہوتا ہے پتہ نہیں۔ مینیجر نے پوچھا، آپ نے جانا کہاں ہے؟ میں نے کہا، مجھے راجن پور پہلے ایک کام سے جانا ہے، اس کے بعد اس حویلی کے حوالے سے کچھ خبریں جمع کرنی ہیں۔ اصل میں ایک مصنف اور صحافی بھی ہوں، یعنی ایک رائٹر اور جرنلسٹ۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، وہ حویلی جو ناگ دیوتا کی ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ میرے ہاں کہنے پر مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے اسے میری دماغی حالت پر شبہ ہو۔ کہنے لگا، تم شادی شدہ ہو؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، نہیں۔ کہنے لگا، پھر بھری جوانی میں کیوں مرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، تم مجھے خوفزدہ کر رہے ہو۔ میں نے چائے کا کپ اٹھا کر بغور اسے دیکھا، گو کہ اس کی باتیں مجھے خوفزدہ نہیں کر رہی تھی بلکہ الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ کہنے لگا، نہیں، یہ بات نہیں، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا بلکہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں جو بھی گیا واپس نہیں آیا ہے۔ میں نے کہا، اچھا؟ یہ بات تو میں بھی جانتا تھا اور اس بات کی تصدیق کے لیے ہی جا رہا تھا کہ یہ سچ بھی ہے یا محض باتیں ہی ہیں، اور اس سچ جھوٹ کو منظر عام پر لانا تھا۔ وہ بولا، تم مذاق سمجھ رہے ہو؟ میں فوراً بولا، نہیں، ہرگز نہیں، میں نے اس قسم کی بہت سی باتیں سن رکھی ہیں اور اب ان کی تصدیق کے لیے ہی وہاں جا رہا ہوں۔ مینیجر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میرا مشورہ ہے کہ تم وہاں مت جاؤ۔ تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ اس حویلی کے راز کو جاننے کے لیے گئے، لیکن آج تک کوئی زندہ واپس نہیں آیا اور نہ ہی ان کے حوالے سے کچھ سننے کو ملا ہے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے یہ سب افواہ ہو، وہاں سے بہت سے لوگ مایوس اپنی جگہ لوٹ گئے ہوں۔ مینیجر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، اگر ایسا ہوتا تو میرا بھائی اور میرے والد یہاں میرے پاس ہوتے۔ وہ دکھی ہو گیا۔ وہ دونوں بھی ناگ حویلی کے بارے میں جاننے گئے تھے اور آج 3 سال ہونے کو ہیں۔
وہ واپس نہیں آئے۔ میں ان کی تلاش میں جانا چاہتا تھا، پر میری ماں اور بیوی نے واسطہ دے کر مجھے روک دیا۔ میں نے کہا پھر تو تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے، تاکہ میں اب سب کے ساتھ جو آج تک واپس نہیں آئے تمہارے والد اور بھائی کی خبر بھی حاصل کر سکوں۔ میں جو اس کی بات غور سے سن رہا تھا، اس کے خاموش ہوتے ہی فوراً بولا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کی باتوں سے میرے اندر تجسس اب مزید بڑھنے لگا تھا، اور اب میں جلد از جلد وہاں جانا چاہتا تھا، یعنی اس ناگ حویلی۔ مینیجر کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، تم آج کی رات مزید یہاں ٹھہر جاؤ، تاکہ میں کچھ باتیں معلوم کر کے تمہیں بتا دوں جو سفر میں تمہارے کام آئیں گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا کر ناشتے کے برتن اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ ابھی میری تھکن بھی صحیح طرح سے نہیں اتری تھی، اس لیے بھی میں نے مینیجر کی بات مان لی تھی اور اپنے بیگ میں رکھی چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ سردیوں کی رات شام کو جلدی نگل لیتی ہے، بالکل اس طرح جیسے سمندر میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل لیتی ہے، اور اس شہر میں تو گرمی اور سردی دونوں ہی سخت پڑتی ہیں۔ میں نے سرے شام ہی کھڑکی بند کر کے ہیٹر آن کر لیا تھا، اس کے باوجود سردی کا احساس باقی تھا۔ میں نے بیڈ پر بیٹھ کر پیروں پر کمبل ڈال لیا اور کتاب پڑھنے لگا۔ میری پوری توجہ کتاب پڑھنے پر تھی، تبھی مجھے دروازے پر دستک اور کمرے میں کسی کی آمد کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ محسوس تو اس وقت ہوا جب کسی نے میری ٹانگ پر پیار سے ہاتھ رکھا تھا اور ساتھ ہی سسکی لی تھی۔ میں نے چونک کر دیکھا، یہ وہی لڑکی تھی جو صبح ناشتہ دے کر گئی تھی۔ میں نے فوراً پیر سمیٹ لیے تھے اور لہجے میں قدرے ناگواری رکھی تھی اور بولا، کون ہو تم اور رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی، تم مجھے اچھے لگتے ہو صاحب، تم وہاں مت جاؤ جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھتی میرے قریب چلی آئی تھی۔ خدارا صاحب وہاں مت جاؤ، وہ خطرناک جگہ ہے، وہ جو بھی راز ہے اسے راز ہی رہنے دو، مت جاؤ اس راز کے حوالے سے، بھول جاؤ، یوں سمجھ لو کہ لوگ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، میں اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں، اب تمہیں نہیں کھونا چاہتی صاحب۔ وہ یہ کہہ کر میرے سینے سے سر ٹکا کر رونے لگی۔ میں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے قدرے جھنجھلا کر کہا، تم پاگل تو نہیں ہو؟ یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی لڑکی تنہائی میں مجھے میسر ہوئی تھی، ورنہ میں نے اپنے انداز و رویہ سے کبھی کسی لڑکی کو قریب نہیں آنے دیا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی سے دوستی کی تھی۔ اس کے چھونے سے میرے احساسات پہلی بار بیدار ہوئے تھے۔ دل کے ساتھ جسم میں بھی ایک سرسراہٹ ہوئی تھی، مگر میں نے خود پر قابو پا لیا۔ وہ کہنے لگی، ہاں پاگل ہو گئی ہوں تمہیں دیکھ کر۔ میں نے کہا، صرف ناشتہ دینے آئی تھی اور اتنی سی دیر میں مجھے دیکھ کر پاگل ہو گئی؟ میرا انداز تمسخرانہ تھا۔ اس نے ہتھیلی سے اپنے گال پر بہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ وہ کہنے لگی، نہیں، اس سے پہلے بھی دیکھا تھا جب تم… اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی، اور مجھے صبح غسل خانے کے دروازے کے خول سے اس کا جھانکنا یاد آ گیا۔ مطلب اس کی محبت کسی اور سمت کی تھی، اور اس وقت اس کا بیان ہونا بھی ایک خاص وجہ میں شامل تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے قدرے غصے سے کہا، تم جاؤ یہاں سے۔ تو وہ مزید میرے قریب آ گئی اور کہنے لگی، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں نے کہا، میں کچھ نہیں سمجھ رہا، تم سمجھو اور جاؤ یہاں سے۔ غصے سے میری آواز بلند ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ جاتی لائٹ چلی گئی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا تھا، ایسا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، اور ایسے میں مجھے لگا جیسے کوئی میرے سینے سے آ لگا ہو، اور اس کی مخروطی انگلیاں میری کمر پر حرکت کرنے لگی تھی۔ کرتا پاجامہ پہنے ہونے کے باوجود مجھے اپنا جسم برہنہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے احساسات کو قابو میں کرتا، اپنے وجود سے چمٹے دوسرے وجود کو پرے دھکیلتا، اس نے میرے ارادوں کو بھانپ کر اپنی خواہش کی آگ کو بھڑکاتے مجھے اس میں جلانے کے لیے مکمل تیار کر دیا تھا۔ میں بے بسی کی تصویر بنا بھڑکتی آگ سے خود کو جھلسانے سے بچانے کی کوشش میں کافی دیر تک لگا رہا، اور پھر اپنی کوشش میں ناکام ہوتا میں اس آگ میں کود گیا۔ دوسرے دن میری آنکھ صبح جلدی کھل گئی۔ ابھی صبح کا اجالا نہیں پھیلا تھا، کمرے میں روشنی تھی، یعنی رات میں نے روشنی نہیں بجھائی تھی اور ایسے ہی سو گیا تھا۔ میں نے سوچا اور کمبل اتار کر اٹھ کھڑا ہوا، لیکن ایک دم میں حیران رہ گیا کہ میرے جسم پر کپڑے موجود نہیں تھے۔ فوراً ہی مجھے رات کا تمام واقعہ یاد آ گیا۔ میری نظر دروازے پر گئی جو کہ کھلا ہوا تھا۔ میں بستر پر رکھے اپنے کپڑے اٹھا کر تیزی سے غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ آج نہ ہی مجھے کسی نے پکارا اور نہ ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نہا کر جب کمرے میں آیا تو مینیجر ناشتے کے ساتھ میرا منتظر تھا۔
میں جیسے ہی بیڈ پر بیٹھا وہ مسکرا کر بولا، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ میں نے فوراً پوچھا، کیا؟ تو وہ ناشتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، پہلے ناشتہ کر لو، میں بھی ایک کام سے جا رہا ہوں، واپس آ کر تم سے تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ میں ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ناشتہ بے انتہا لذیذ تھا، یا مجھے بھوک زیادہ ہونے کی وجہ سے لگ رہا تھا، ورنہ گرما گرم پراٹھے، نہاری اور پائے کے ساتھ ناشتہ تو میں اپنے شہر میں بھی کرتا تھا۔ اس وقت بھی میں یہی ناشتہ کر رہا تھا، پر سب کچھ گھر کا بنا ہوا تازہ تھا، اس لیے میں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ جب ناشتے سے فارغ ہوا تو مینیجر چائے کے 2 کپ لیے حاضر تھا۔ میں نے اس سے چائے کا کپ لیتے ہوئے پوچھا، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کر رازداری سے بولا، میں نے تمہیں اپنے حالات بتا دیے کہ میرے بابا اور بھائی اس ناگ حویلی کا راز جاننے گئے اور واپس نہیں آئے۔ میں نے فوراً کہا، ہاں۔ کہنے لگا، امید ہے کہ یہ بات تم ہمیشہ اپنے تک ہی رکھو گے۔ اس نے مجھے امید سے دیکھا۔ میں نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا۔ جب میرے نزدیک کوئی ایسی بات نہیں تھی جسے چھپایا جائے۔ وہ بولا، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری طرح دوسرے لوگ بھی اس بات کو جھوٹ سمجھیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولا تو میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا، بے فکر رہو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میری یقین دہانی پر وہ خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا۔ چائے کا خالی کپ اس نے ایک طرف رکھا، پھر بولا، راجن پور سے آگے فیروز پور کے قبرستان میں ایک بڑھیا رہتی ہے۔ اس کا شوہر گورکن تھا، کچھ عرصہ پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ بڑھیا کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو زندگی گزارنے کے لیے وہ بھیک مانگتی ہے۔ اس قبرستان میں جن لوگوں کے عزیز دفن ہیں وہ بھی اس بڑھیا کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ کر مجھے دیکھا، غالباً جاننا چاہتا تھا کہ میں اس کی بات سن بھی رہا ہوں یا نہیں۔ میں نے فوراً پوچھا، لیکن کیا؟ کہنے لگا، بات یہ ہے کہ ہمیشہ چاند گرہن کو وہ بڑھیا غائب ہو جاتی ہے، اور کہاں جاتی ہے اس کا علم کسی کو نہیں ہے، لیکن میں یہ راز جاننے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ اس بڑھیا کے پاس ناگ حویلی کے راز موجود ہیں۔ آج چاند گرہن ہے اور میں چاہوں گا کہ تم اس سے پہلے ہی بڑھیا سے مل لو۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے مجھے دیکھا اور میں پوری بات سمجھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، میں تو خود وہ راز جلد سے جلد جاننا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، پھر دیر مت کرو، ہمیں آج ہی نکلنا ہوگا۔ ہمیں؟ اس کی بات پر میں چونکا۔ کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ راجن پور تک چلوں گا، اس کے بعد کا سفر تم اکیلے طے کرنا۔ میں نے کہا، وہاں تک کیوں؟ میرا مطلب ہے میں وہاں بھی اکیلے سفر کر سکتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، مجھے وہاں کچھ کام ہے۔ میں نے اس کا کام جاننے کی کوشش نہیں کی کیونکہ یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا۔ میں اپنا مختصر سامان باندھنے لگا، ساتھ ساتھ آگے کا سفر بھی سوچ رہا تھا۔ گو کہ ابھی تک مجھے کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئی تھی، پر آگے کے حوالے سے میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے سے نکلتے بولا، سنو، اپنا خیال رکھنا، میری خواہش ہے کہ جب تم واپس آؤ تو تم یہی میرے گھر میں قیام کرو۔ اس کی بات پر میں مسکرا دیا تھا۔ وہ چلا گیا اور میں کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سرد ہوائیں کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھی۔ شہر ابھی کوہر میں ڈوبا ہوا تھا، سورج نے ابھی اپنی جھلک نہیں دکھائی تھی، پر لوگ خود کو گرم کپڑوں میں لپیٹے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ اسکول اور کالجز کی چھٹیاں ابھی نہیں ہوئی تھیں، اس لیے اسکول وین کے ہارن اور یونیورسٹی اور کالجز کے طلبہ و طالبات کالج اور یونیورسٹی جانے کے لیے اپنی وین کا انتظار کر رہے تھے، تو کچھ رکشوں سے اپنی درسگاہوں کی طرف گامزن تھے۔ میں یہ منظر بڑے شوق سے دیکھ رہا تھا، تب مینیجر کی آواز پر میں چونکا۔ چلیں؟ میں نے مڑ کر دیکھا اور وہ دروازے میں کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہاں چلو۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور اس کے پیچھے کمرے سے نکل آیا۔ کمرے سے نکلتے ہی مجھے پہلا خیال اس لڑکی کا آیا تھا جو کل صبح ناشتہ لے کر اور پھر رات کی تنہائی میں میرے کمرے میں آئی تھی، لیکن اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے مینیجر سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی، پر چاہتا تھا کہ جانے سے پہلے ایک نظر اسے دیکھ لوں، پھر دوبارہ اسے دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن یہ خواہش ادھوری رہی اور میں مینیجر کے ساتھ بس اڈے تک آ گیا۔ آگے کا سفر ہمارا خاموشی میں گزرا تھا۔ راجن پور اترتے ہی مینیجر نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ میری نظریں اس کے اشارے کی طرف گئیں اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ اس شخص کے ساتھ وہ لڑکی بھی موجود تھی جو مجھے کمرے میں ملی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا اور ساتھ کھڑے شخص کی اوٹ میں ہو گئی۔ غالباً مجھ سے چھپنا چاہتی تھی اور میں اسے جی بھر کے دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ سامنے نہیں آ رہی تھی۔ اس کی اوٹ سے جھانک کر ایک نظر دیکھتی اور پھر چھپ جاتی۔ یہ منظر بہت دیر تک نہیں رہا۔ جلد ہی ان کی گاڑی آ گئی اور وہ مینیجر سے الوداعی کلمات کہتے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد مینیجر نے میری سماعت پر دھماکہ کیا اور بولا،
یہ میرے بہن بہنوئی ہیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ مینیجر کہنے لگا ان کی اولاد نہیں ہے، بیچارے مرادیں مانگتے رہتے ہیں، ابھی ابھی یہ لوگ ملتان جا رہے ہیں۔ اس نے مزید بتایا اور میں یہ سوچ کر رہ گیا کہ جب وہ لڑکی شادی شدہ تھی تو پھر اس نے یہ حرکت کیوں کی تھی؟ اپنی خواہش کے لیے اس نے میرا استعمال کیوں کیا تھا؟ کیا اس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی تھی؟ میری سب باتوں کا جواب اس لڑکی کے پاس تھا اور وہ اپنے سفر پر روانہ تھی۔ میں نے ایک نظر اس کی دور جاتی بس کو دیکھا اور پھر مینیجر کو، جو مزید کہہ رہا تھا، بس ان کے لیے دعا کرنا کہ ان کی مراد برائے، ان کے آنگن میں خوشیاں کھیلیں۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا تو میں بھی ذرا سا مسکرا دیا۔ میں نے کہا ضرور۔ مینیجر نے کہا میرا اور تمہارا ساتھ یہیں تک تھا، اب یہاں سے تم نے اکیلے سفر کرنا ہے۔ دعا ہے کہ ہماری جلد ملاقات ہو اور میں تم سے سارے راز اس ناگ حویلی کے بارے میں جان سکوں۔ اس نے یہ کہہ کر الوداعی مصافحہ کیا اور چلا گیا، جبکہ مجھے پہلے اپنے ایک دوست کے پاس جانا تھا، اس کے بعد آگے سفر کرنا تھا۔ شہر چھوٹا سا تھا پر سردی اپنے عروج پر تھی۔ میں یوں ہی ایک طرف چلنے لگا، نہ جانے کیوں دل اداس ہو گیا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کا چہرہ نگاہوں میں آ جاتا۔ بالآخر میں دوست کے گھر آ گیا۔ یہ کوئی میرا بچپن کا دوست نہیں تھا، اس سے صحافت کے حوالے سے دوستی تھی جو سوشل میڈیا سے شروع ہوئی تھی اور بہت گہری ہو گئی تھی۔ جب بھی یہ میرے شہر آیا تھا میرے پاس ہی رکا تھا اور اس کا اصرار تھا کہ جب کبھی میرا اس کے شہر آنا ہو تو میں اس کے گھر قیام کروں۔ اس لیے میں اب اس کے گھر کے دروازے پر تھا۔ پرانی طرز پر بنا یہ چھوٹا سا گھر تھا جس کے باہر لکڑی کا دروازہ تھا۔ میں نے ہاتھ سے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اندر سے اس کی آواز آئی، کون ہے بھائی صبح صبح؟ غالباً اس کی ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ اس نے دوبارہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی اور دروازہ کھول دیا۔ مجھے سامنے دیکھ کر اس کی نیند سے بھری آنکھیں پوری طرح کھل گئیں، چہرے پر بھی خوشگوار سی حیرت درائی تھی۔ وہ تیزی سے میرے گلے لگ گیا اور کہنے لگا، نہ کوئی خبر نہ پتہ، اچانک کیسے؟ میں نے مسکرا کر کہا، بس یوں ہی تمہیں حیران کرنے کے لیے۔ تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ بولا، میرے گھر کا تمہیں پتہ کیسے چلا؟ میں نے کہا، تو نے ہی تو کہا تھا کہ اڈے سے تھوڑا آگے ہے اور جو نقشہ کھینچا تھا اس کے مطابق میں چلتا ہوا بغیر کسی سے کچھ پوچھے تیرے دروازے کے سامنے آ کر رک گیا۔ میں نے کہا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں نے کہا، اچھا بھائی چل اب اندر۔ وہ مجھے گھر کے اندر لے آیا۔ چھوٹا سا گھر تھا، صحن، برآمدہ اور 2 کمرے تھے۔ صحن سے ہی اوپر چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں اور اس کے نیچے غسل خانہ، جبکہ صحن میں ہی ایک طرف باورچی خانہ تھا۔ میں نے صحن میں کھڑے ہو کر سرسری سا گھر کا جائزہ لیا اور اس کے پیچھے چلتے ایک کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں فرشی بستر لگا تھا اور غالباً وہ اسی پر سو رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک میز اور کرسی تھی۔ اس مختصر سے سامان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا، تو بیٹھ، میں ابھی ناشتے کا انتظام کر کے آیا۔ وہ کہہ کر میری بات سنے بغیر ہی کمرے سے نکل گیا، جبکہ میں یوں ہی کرسی پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے یہاں زیادہ دیر تو نہیں رکنا تھا کیونکہ دوست سے ملنے کے بعد جلد از جلد فیروز پور کے قبرستان جانا چاہتا تھا اور وہاں سے ناگ حویلی، جس کے لیے میرا یہ سفر تھا۔ 15 منٹ کے بعد وہ حلوہ پوری کا ناشتہ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ کہنے لگا، معافی چاہتا ہوں یار، گھر میں کوئی عورت تو ہے نہیں، اس لیے سارے کام خود ہی کرنا پڑتے ہیں۔ وہ شرمندگی سے کہہ رہا تھا۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیوں؟ اور اس کے ساتھ بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ مسکرا کر رہ گیا اور بولا، بس حادثاتی طور پر میں بالکل اکیلا ہوں۔ وہ شاید بتانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے بھی کریدا نہیں اور اس کا ساتھ دینے کے لیے برائے نام ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پوچھا، تم کسی کام کے سلسلے میں یہاں آئے ہو؟ تو میں کچھ سوچ کر ساری تفصیل اسے بتانے لگا کہ کس طرح اخبار کے ایڈیٹر نے مجھے اکسایا اور ناگ حویلی کا راز جاننے کے لیے بھیجا ہے، جبکہ ہوٹل والی بات میں چھپا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے بغور مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، دوست، میرا مشورہ ہے کہ تم وہاں مت جاؤ۔ میں نے کہا، کیوں؟ اب کیونکہ میں منزل کے قریب تھا اور میرے اندر بھی اس راز کی حقیقت جاننے کی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ تو میں نے فوراً پوچھا۔ تو میرا دوست کہنے لگا، کیونکہ وہ حویلی ایک حقیقت ہے اور کوئی راز نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ عرصہ پہلے تک تم خود اس حویلی کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور ایسی باتیں کرنے والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، وہ پہلے کی بات تھی۔ میں نے کہا، بات تو کچھ اور ہے جو تم مجھے بتانا نہیں چاہتے، یہ اور بات ہے۔ وہ کہنے لگا، بات میرے لیے بہت اہم ہے اور اگر جو میں تمہیں بتا دوں تو کیا تم یقین کر لو گے؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے یقین چاہ رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، مجھے یقین ہے تم پر، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا، میرے والدین کو اس حویلی نے نگلا ہے، اس ناگ نے میرے گھر کو ڈسا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔
میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اسے دلاسا دوں یا اس بات کو جھوٹ سمجھوں، کیونکہ اس شعبہ میں اپنے نمبر بنانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دیا جاتا ہے۔ مجھے بھی یہی لگا کہ اس وقت وہ خود رپورٹ بنا کر اخبار میں شائع کرانا چاہتا ہے اور مجھے یہاں سے چلتا کرنا چاہتا ہے۔ میں نے دوستی کے ناطے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا صبر کر یار۔ اسے شاید ماحول کی کشیدگی کا احساس ہوا تو آنسو صاف کرتے مجھے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا معافی چاہتا ہوں یار، میں تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا، تم ناشتہ کرو۔ یہ کہہ کر اس نے چائے کا کپ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے خاموشی سے کپ تھام لیا، تب وہ کہنے لگا میری شادی ہونے والی تھی اور اماں بہت خوش تھیں، ہر کام میں جلدی مچائی ہوئی تھی، جبکہ شادی سال بعد تھی۔ اکلوتے بیٹے کی خوشی شاید ایسی ہی ہوتی ہے، ہر کام وقت سے پہلے کرنے کو دل چاہتا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر تلخی سے مسکرایا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سن رہا تھا۔ کہنے لگا حویلی کے راستے سے گزر کر بارات کو جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہمارے یہاں کنگن پہنانے کی رسم ہوتی ہے، جس میں لڑکے کے ماں باپ جا کر لڑکی کو کنگن پہنا کر آتے ہیں اور اس کے بعد وہ مائیوں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ رسم اماں ابا کرنے لگے تھے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ میں نے اپنے سسرال والوں سے فون کر کے پوچھا اور وہاں سے معلوم ہوا کہ اماں ابا وہاں پہنچے ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو ایک بار پھر جاری ہو گئے، جسے اس نے ہتھیلی سے رگڑ کر صاف کیا۔ میں خاموش ہی رہا۔ وہ پھر بولا میں نے اماں ابا کو بہت تلاش کیا پر وہ کہیں نہیں ملے، اور نہ ہی کوئی ایسا نشان جس سے ان کی موت کا علم ہوتا۔ میں روتا پیٹتا فیروز پور کے قبرستان گیا۔ وہاں اس عورت نے اماں کی چادر مجھے دی اور ساری بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگا۔ میں نے کچھ دیر اسے رونے دیا، پھر اس کے کندھے پر تسلی کے لیے ہاتھ رکھ دیا۔ اب مجھے اپنا یہاں رکنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ چائے ختم کرتے میں نے خالی کپ بھی نیچے رکھ دیا، جبکہ اس کے رونے میں ذرا کمی نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا بس کر دو یار، کیوں اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہے ہو؟ میری اس بات پر اس نے آنسو صاف کیے تھے۔ تب ماحول کو بہتر بنانے کے لیے میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ جب وہ مجھے بہتر نظر آنے لگا تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا اب میں چلوں گا، چند ایک ضروری کام ہے، پھر واپس بھی جانا ہے۔ اس نے فوراً پوچھا اور ناگ حویلی؟ میں نے کہا میں اب وہاں نہیں جاؤں گا۔ تو اس نے میرے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی اور کھل کر مسکرایا۔ اچھی بات ہے، اس نے کہا تو میں خداحافظ کہتا گھر سے نکل آیا۔ اس کی بات کتنی سچ تھی مجھے پتہ نہیں، لیکن میرا دل اس پر یقین کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا، جبکہ ذہن اس کو سچا کہہ رہا تھا، اور میں ذہن کو جھٹکتے اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خیر میرا سفر اب فیروز پور قبرستان کی طرف تھا، جہاں اس بڑھیا سے مل کر مجھے تمام راز جاننا تھا، اور اس کے بعد ناگ حویلی جانا تھا تاکہ سچ کو قریب سے دیکھ سکوں اور چند تصویریں اپنے کیمرے میں قید کر لوں۔ کچھ دیر بعد میں فیروز پور قبرستان کے باہر کھڑا تھا۔ یہاں تک پہنچنے میں دوپہر ہو گئی تھی۔ سردیوں میں تو یوں بھی دن ذرا جلدی ڈھل جاتے ہیں، پر نہ جانے کیوں مجھے وقت تیزی سے سرکتا محسوس ہو رہا تھا۔ شہر خاموشہ میں انسان منو مٹی کے اندر سکون سے سو رہے تھے۔ ابھی اگر یہ مٹی ہٹانے کا حکم نازل ہو جاتا تو ہر طرف افراتفری مچ جانی تھی۔ میں سوچ کر آگے بڑھ گیا۔ یہاں بہت پرانی قبریں تھیں اور کچھ زمین سے جا ملی تھی۔ میں بہت دور تک آ گیا تھا اور مجھے بڑھیا کی جھونپڑی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور کوئی تھا نہیں جس سے معلوم کرتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور مجھے ہر صورت اسے شام سے پہلے تلاش کرنا تھا۔ بالآخر کافی دور آنے پر وہ مجھے مل گئی۔ ایک خزاں رسیدہ پیڑ کے نیچے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ جھریوں زدہ تھا، جبکہ سر کے بال تقریباً سارے ہی سفید تھے۔ انتہائی کمزور سی مگر بڑے ہوئے پیٹ کے ساتھ وہ بیٹھی کچھ پراسرار سی لگ رہی تھی۔ اس نے سیاہ و سفید کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا، جبکہ سفید اور لال پھولوں والی شال اس کے کاندھوں پر تھی۔ غالباً وہ ابھی نہا کر بیٹھی تھی۔ پیر اس کی چپلوں سے آزاد تھے، البتہ ٹخنوں پر سیاہ ریشمی دھاگا بندھا ہوا تھا، اور سوتے میں شاید شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو گئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ تو پیٹ پر تو دوسرا ران پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے بغور اس بڑھیا کا جائزہ لیا، لیکن مخاطب کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، اور ویسے بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں انہیں نیند سے جگاؤں۔ میں بہت خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میری موجودگی محسوس کر کے انہوں نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور پوچھا کون؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بولی کون ہو تم؟ میں نے کہا میں ایک صحافی ہوں اور مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میری بات پر انہوں نے چندیا آنکھوں سے بغور مجھے دیکھا۔ میری مدد؟ انہیں حیرت ہوئی۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے زور دیتے ہوئے کہا اب آپ ہی میری مدد کر سکتی ہیں۔ میں بہت دور سے آیا ہوں اور اب مایوس لوٹنا نہیں چاہتا، اس لیے آپ میری مدد کریں۔
बुढ़िया बोली, मैं बुढ़िया तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, मुझे तो अब खुद सहारे की जरूरत रहती है। वो ये कहकर एक लकड़ी के सहारे उठी। मैंने भी आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया। वो लकड़ी के सहारे झोंपड़ी की तरफ बढ़ गई। दरवाजे के पास रुककर उन्होंने मुझे देखा था। कहने लगी, सर्दी अब बढ़ रही है, अंदर आ जाओ। उनकी बात पर मैं भी उनके पीछे झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। झोंपड़ी के अंदर मुख्तसर सा सामान था। एक जाने मिट्टी के तेल का चूल्हा रखा था और चंद बर्तन, गालिबन उस जगह को बावर्ची खाना बनाया गया था। उससे जरा फासले पर एक अदद चारपाई थी और उससे आगे ही एक कुर्सी जिस पर कपड़े पड़े थे। बुढ़िया ने कपड़े उठाकर चारपाई पर रखे और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं खामोशी से बैठ गया और बुढ़िया चूल्हे के पास जा बैठी। चूल्हा जलाते हुए बुढ़िया ने पूछा, चाय पियोगे? मैंने कहा जी। सर्दी की वजह से चाय की तलब हो रही थी, जबकि भूख का एहसास नहीं था। मैं यूं ही इधर उधर देखने लगा। कुछ भी ना होते हुए न जाने क्यों उस झोंपड़ी में बहुत कुछ महसूस हो रहा था, यूं जैसे उसमें दुनिया की हर चीज हो। चाय के कप में चम्मच के हिलने पर मैं उस तरफ मुतवज्जह हुआ। इतनी जल्दी चाय बन भी गई थी। मैंने आगे बढ़कर अपना और बुढ़िया का कप उठा लिया और जब वो चारपाई पर बैठ गई तो मैंने कप उसे थमा दिया। चाय का पहला सिप लेने के बाद वो मेरी तरफ देखती हुई बोली, अब बताओ क्या काम है मुझसे? मैंने कहा, मैं नाग हवेली के हवाले से जानना चाहता हूं। मेरी बात पर बुढ़िया के चेहरे के तासुरात बदले। साथ ही उसने गुस्से से मुझे देखा और इससे पहले कि वो मुझे यहां से जाने का कहती, मैं फौरन बोला, मैं बहुत दूर से आया हूं, सिर्फ उस नाग हवेली के राज को जानने के लिए। बुढ़िया मेरी बात सुनकर बोली, जितनी दूर से आए हो उतनी ही दूर फौरन वापस चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा, मैं वापस नहीं जाना चाहता उस वक्त तक जब तक कि इस राज को ना पालूं। मेरी बात पर बुढ़िया मजाकन मुस्कुराई और बोली, इस राज को बहुत से लोगों ने जानने की कोशिश की और मौत की नींद सो गए। तुम्हें अगर जिंदगी प्यारी है तो यहां से चले जाओ, इससे पहले कि रात हो और सब कुछ खत्म हो जाए। अब उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ खौफ के तासुरात भी शामिल थे। उसके हाथ में वाज़ेह लर्जिश देखी जा सकती थी। मैंने कहा, मुझे जिंदगी भी प्यारी है और मैं वो राज भी जानना चाहता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप बहुत कुछ इस हवेली के बारे में जानती हैं। मैंने फौरन कहा तो वो मुझे बगौर देखने लगी। कुछ खोजता हुआ अंदाज था, जैसे यहाँ आने का असल मकसद जानना चाहती हो। कुछ देर खामोशी के बाद उन्होंने पूछा, क्या करोगे हवेली का राज जानकर? मैंने कहा, कुछ नहीं, लेकिन लोग उसे नाग हवेली क्यों कहते हैं? ये राज अब मैं राज नहीं रहने दूंगा। न जाने कैसे मैं ये बात कह गया। मैं खुद नहीं समझ पाया था, जबकि उस बुढ़िया के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी, यूं जैसे वो ये बात जानती थी। मैं पहलू बदल कर रह गया। वो हंसती हुई बोली, तुम कुछ नहीं जान सकते, कुछ भी नहीं। बेहतर है यहां से फौरन चले जाओ, जाओ यहां से। मैंने कहा, नहीं, ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा। पहले मुझे बताओ कि आखिर क्या सच है। मैं भी जिद पर आ गया था, इसलिए ढीठ बनकर अपनी जगह पर मजीद जमकर बैठ गया। बुढ़िया ने तिल मिलाकर चाय का खाली कप मुझे ज़रब पहुंचाने के लिए अपनी पूरी कुव्वत से मेरी तरफ फेंका था। मैं उस हमले के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वही बात जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छके वाली मिसाल उस वक्त सामने आई थी। मेरा सर खुद ब खुद जरा सा हिला था और बुढ़िया का निशाना चूक गया था और कप कुछ फासले पर जमीन पर गिरकर टूट गया था। मैंने एक नज़र बुढ़िया को देखने के बाद टूटे हुए कप को देखा। बुढ़िया बोली, अभी तो बच गए हो, लेकिन अगर इसे पता चल गया तो नहीं बचोगे। वो लंबे लंबे सांस लेती हुई बोली थी और फिर कहने लगी, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, मुझे सब कुछ बता दो, मैं वादा करता हूँ यहाँ से लौट जाऊँगा। बुढ़िया कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, सिवाय इसके कि जो भी उस हवेली के पास गया कभी लौट कर नहीं आया। वो शायद मेरी ज़िद्दी तबीयत को समझ गई थी, इसलिए नरम पड़ते हुए बोली। मैंने कहा, यह झूठ है, मुझे पता है कि तुम सच जानती हो। कहने लगी, अगर पता है कि मैं सच जानती हूँ तो ये समझ लो कि मैं मजबूर हूँ, तुम्हें सच नहीं बता सकती, इसलिए फौरन यहाँ से चले जाओ। वो ये कहकर रुख मोड़कर बैठ गई। ये उसकी तरफ से वाज़ेह इशारा था कि अब मैं यहाँ से जाऊँ। मैंने कहा, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक मुझे सच्चाई नहीं बताओगी। ये कहकर मैं कुर्सी पर टांगें सीधी करते आराम से बैठ गया। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे भी कहीं जाना था, लेकिन वो मुझे यहाँ से भेज कर ही जा सकती थी, और मुश्किल ये थी कि मैं तमाम सच्चाई जाने बगैर यहाँ से जाने वाला नहीं था। दोपहर अब शाम में ढल गई थी और परिंदों ने अपने अपने घर की राह ली थी। सर्दी में मजीद इजाफा होने लगा था। मुझे भी ठंड लग रही थी और नींद भी आने लगी थी।
کیونکہ میں بالکل ہی پرسکون سے انداز میں بیٹھا صرف اس بڑھیا کو دیکھ رہا تھا جو میری طرف پیٹھ کیے بیٹھی تھی۔ بڑھیا نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں، لیکن تم وعدہ کرو کہ یہ راز تم اپنے تک رکھو گے، کبھی کسی اور کو نہیں بتاؤ گے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں نے کہا، میرا وعدہ ہے۔ میں نے بغور اس کو دیکھا اور یہ سوچ کر حامی بھر لی کہ بڑھیا کے ویسے بھی آخری دن چل رہے ہیں، اس کے مرتے ہی میں یہ خبر عام کر دوں گا۔ اس نے بات بتانے سے پہلے ایک بار پھر تصدیق چاہی اور بولی، دیکھو تم وعدہ کر رہے ہو اور اپنے وعدے سے مکرنا مت۔ میں نے کہا، ہاں میرا وعدہ ہے، اب بتاؤ کیا بات ہے۔ میری بات پر وہ سوچتی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، بے فکر ہو، میں اپنے وعدے سے نہیں پھروں گا۔ میں اب جلد سے جلد وہ بات جاننا چاہتا تھا، اس لیے بڑھیا کو اعتماد میں لینے کے لیے سنبھل کر بیٹھتا رازداری سے بولا، بھروسہ رکھو مجھ پر۔ وہ بولی، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، جیسے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ میں پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ چند لمحوں بعد وہ بولی، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں اور کافی منتوں مرادوں کے بعد ان کے آنگن میں آئی تھی۔ میری ہر خواہش پوری کی گئی۔ میری زبان سے نکلی ہر بات کو پورا کرنا ان پر جیسے فرض تھا۔ اکلوتی تھی، اس لیے میں نے اس بات کا پورا فائدہ اٹھایا۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، سب کچھ تھا، دنیا کی ہر نعمت موجود تھی۔ اس کے باوجود میں بے جا ضد کرتی تھی۔ ناگ حویلی کبھی ہماری حویلی تھی۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ غالباً وہ اس منظر میں جا پہنچی تھی اور مجھ سے ان کی خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ بولتی جائیں اور میں اس حویلی کی سچائی کو فوراً جان لوں، اور اس سے پہلے کہ میں سوال کرتا وہ خود ہی بولنا شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ میرے ابا کاروباری آدمی تھے اور اس سلسلے میں شہر شہر ملک ملک گھومتے اور واپسی پر اپنے ساتھ میرے لیے بے تحاشا تحائف لے کر آتے تھے جو میں نے فرمائش کیے ہوتے تھے۔ ان کے علاوہ وہ اپنی پسند کی بھی بہت سی چیزیں لاتے تھے۔ میں سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی اور پھر اپنے ذہن میں اگلی بار کی چیزیں بھی ترتیب دے دیتی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 10 سال کی تھی۔ میرے ابا مصر جا رہے تھے پورے 2 ماہ کے لیے۔ اس سے پہلے ان کا سفر ہمیشہ 10 سے 15 دن پر مشتمل ہوتا تھا۔ ان کا جانا بہت ضروری تھا اور میں جانتی تھی یہ بات کہ اپنی ضد کی طبیعت کی بنا پر میں رونے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے ابا نہ جائیں اور ہمیشہ وہ میری ضد مانتے آئے تھے، پر اس بار مجبور تھے۔ مجھے اس بات پر غصہ آ گیا اور میں نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی، ساتھ ہی کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ میری یہ حرکت انہیں پریشان کر گئی۔ بڑھیا چند لمحے سانس لینے کو رکی اور اب کی بار خاموشی مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ جب ہی میں نے بے صبری سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ وہ مجھے دیکھنے لگیں، لیکن بجائے کچھ کہنے کے سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سے چھوڑا تھا۔ وہ کہنے لگی، ابا نے مجھے منانے کی بہت کوشش کی لیکن میں نہ مانی۔ تب انہوں نے کہا کہ جو میری بیٹی چاہے وہ بتا دے، میں وہ لا کر دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ گو کہ میرے لیے بہت نہیں تھا، لیکن مجبوراً میں مان گئی۔ اس لیے اپنی فرمائش بھی کہہ دی کہ ایسا کمبل چاہیے جس پر ناگ کی تصویر ہو اور بالکل اصل لگتا ہو۔ میری فرمائش سن کر ابا حیران رہ گئے، لیکن بولے کچھ نہیں اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی میں صاف پڑ سکتی تھی، مگر میں نے اپنی بات نہیں بدلی، اسی پر قائم رہی۔ اور پھر میری فرمائش کے مطابق ابا میرا تحفہ لے آئے اور مجھے دیتے ہوئے تاکید کی کہ میں اسے کبھی مکمل چاند کی روشنی میں نہ دیکھوں۔ میں بچی تھی، بھلا ابا کی بات کیسے مانتی؟ پہلے کبھی نہیں مانی تھی، تو اب تو میری خواہش پوری ہونے کے بعد سب کچھ میرے اختیار میں تھا۔ 2 روز بعد ہی 14ویں کی رات تھی۔ چاند اپنے پورے جوبن پر تھا اور میرے کمرے کی کھڑکی سے صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے کمبل اٹھا کر چاند کی روشنی میں لے آئی اور ناگ کو دیکھنے لگی۔ اچانک ناگ کمبل سے نکل کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ زندہ سانپ کو دیکھ کر خوف سے میری چیخ نکل گئی۔ چیخ اتنی بلند تھی کہ دوسرے کمرے میں سوئے ہوئے ابا اٹھ کر آ گئے اور مجھے خوفزدہ دیکھ کر غالباً ساری بات سمجھ گئے۔ میں خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سانپ رینگتا ہوا ان کے پاس جا کر انسانی شکل میں آ گیا اور میری طرف دیکھ کر غصے سے بولا، میں نے منع کیا تھا کہ یہ لڑکی کبھی میری اصلیت نہ جان پائے، پر ایسا نہیں ہوا۔ اب تم دونوں کی سزا یہ ہے کہ اس حویلی سے نکل جاؤ، اور جب جب چاند کو گرہن لگے گا یہ میرے پاس آئے گی، پر جب یہ 85 سال کی بڑھیا ہو جائے گی اور چاند کو گرہن لگے گا ہم ایک ہو جائیں گے اور یہ ناگن بن کر پھر سے جوان ہو جائے گی۔ بڑھیا سانس لینے کو رکی اور اشارے سے مجھے پانی لانے کو کہا۔ میں نے فوراً مٹکے سے پانی کا گلاس بھر کر اسے دیا تھا۔ بڑھیا کہنے لگی، آج میں پورے 85 سال کی ہو گئی ہوں اور آج چاند کو گرہن بھی ہے۔
اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے ابا مجھے سزا کے طور پر اس قبرستان میں لے آئے تھے۔ یہ سزا بھی اسی ناک کی دی ہوئی تھی۔ اب یہ سزا ابھی ختم ہو جائے گی اور میں اپنے باپ کی حویلی میں رہ پاؤں گی۔ اس نے پانی پینے کے بعد مسکرا کر کہا۔ میرے اندر ابھی بھی شک تھا، مجھے اس کی باتیں کچھ سچ اور کچھ جھوٹ لگ رہی تھی، کیونکہ راز ابھی پوری طرح کھل کر میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو میری آنکھوں سے پوشیدہ تھی۔ اصل راز سے پردہ حویلی جا کر اٹھنا تھا۔ شام اب گہری ہونے لگی تھی اور حویلی کے لیے میں ابھی نکلتا تو بھی دیر سے وہاں پہنچتا۔ بڑھیا اب میرے جانے کے انتظار میں تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا، بہت شکریہ آپ کا، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس سے رخصت لیتا جھونپڑی سے نکل آیا اور ایک قبر جو دوسری قبروں سے قدرے اونچی تھی اس کے پیچھے چھپ کر اس کا انتظار کرنے لگا تاکہ اس کا پیچھا کرتا ہوا میں حویلی میں پہنچ سکوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ جھونپڑی سے نکلی اور ایک طرف چل دی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے کالی بلی بھی چل رہی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کیونکہ اس کی جھونپڑی میں مجھے یہ کالی بلی کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اب یہ کہاں سے آ گئی تھی؟ یہ بھی ایک راز تھا جو غالباً حویلی میں جا کر کھلتا۔ میں اس کے پیچھے چلنے لگا، بہت خاموشی سے اور خود کو چھپا کر میں اس کے قدم پر قدم رکھتا بالآخر حویلی کے قریب پہنچ گیا۔ رات چھا گئی تھی اور ہر سو خاموشی تھی۔ حویلی کا سفید گنبد دور سے ہی چمکتا نظر آ رہا تھا۔ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا اور میں اپنی منزل کے بہت قریب تھا۔ اب سارے رازوں سے پردہ اٹھنے جا رہا تھا۔ اس بڑھیا نے حویلی کے بڑے گیٹ کے پاس رک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر پہلے بلی آگے بڑھی، اس کے بعد وہ بڑھیا اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ بڑھیا اب حویلی کے دروازے پر رکی تھی اور تھوڑی دیر میں اس کے لیے دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ اندر چلی گئی۔ اب مجھے بھی حویلی کے اندر جانا تھا۔ میں نے حویلی کو دیکھا۔ اوپر کے کمرے میں اندھیرا تھا اور کھڑکی کھلی ہوئی تھی، لیکن اوپر جانے کا مسئلہ تھا۔ میں گیٹ سے اندر آ گیا اور اوپر جانے کے لیے ذریعہ تلاش کرنے لگا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر مجھے ناگ نے دیکھ لیا تو میری موت واقع ہو سکتی ہے اور مجھے یہاں سے کوئی لے جانے والا بھی نہیں ہے۔ دل میں یہ خوف بہت شدت سے تھا، پر ایک تجسس بھی تھا کہ دیکھوں تو صحیح کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ اسی سوچ کے تحت میں حویلی کے چاروں طرف گھوم رہا تھا کہ کسی طرح مجھے اندر جانے کا راستہ مل جائے، پر مجھے کچھ نہیں ملا۔ میں غصے اور جھنجھلاہٹ سے حویلی کے باغ میں آ گیا اور زمین پر کچھ تلاش ہی کر رہا تھا کہ میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے سانپ ہو۔ خوف سے میری سانس رک گئی اور آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جیب سے موبائل نکال کر ٹارچ جلائی اور رسی دیکھ کر میری سانس بحال ہوئی۔ میں نے فوراً رسی اٹھائی اور اس کمرے کی طرف بڑھا جس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ رسی کو کھڑکی میں اٹکانے کے لیے اس میں کنڈا پہلے سے لگا ہوا تھا۔ اس وقت دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ کنڈا کسی نے اس مقصد کے لیے ابھی لگایا ہو۔ میں نے کنڈا کھڑکی کی طرف اچھالا اور اس کے پھنستے ہی میں نے رسے کو کھینچ کر کنڈے کی مضبوطی کا اندازہ کیا اور رسی پر چڑھ کر کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اس لیے میں نے موبائل نکال کر ٹارچ سے روشنی کی اور اس کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ چھوٹا سا سٹور روم تھا جہاں صرف کاٹ کباڑ رکھا ہوا تھا۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا کہ میری کانوں سے آواز ٹکرائی۔ 85 سال مبارک ہو انجلی۔ نہ جانے کون کس سے کہہ رہا تھا، پر میں صرف آواز سن کر اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تھا۔ کمرے کے سامنے نیچے جانے کا راستہ تھا اور آواز نیچے سے آ رہی تھی۔ میں خاموشی سے آگے بڑھا اور چند سیڑھیاں اتر کر نیچے کا منظر دیکھنے لگا جو اب مجھے بھی واضح نظر آ رہا تھا۔ جواباً بڑھیا نے کہا، تمہیں بھی۔ یہ وہی بڑھیا تھی قبرستان والی، پر اس کے سامنے کھڑے شخص سے میں بالکل ناواقف تھا۔ اب اس آدمی نے کہا، تم صرف میری ہو کر رہو گی۔ اس نے کہہ کر بڑھیا کو اپنی باہوں میں لے لیا اور اس پر روپ آنے لگا، بالکل وہی روپ جو ہوٹل میں لڑکی مجھے ملی تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے سفید بال بھی سونے جیسے سنہرے ہو گئے۔ وہ اب کہیں سے بھی بڑھیا نہیں لگ رہی تھی۔ اس شخص نے اسے سراہا، بہت خوب، پر یہ لباس تمہارے لیے نہیں ہے، اس نے کہہ کر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اس کے جسم سے لباس زمین پر گر کر خاک ہو گیا۔ وہ اس کا طواف کرتا اسے بغور دیکھ رہا تھا کہ اچانک بلی نے اس کے پیروں پر آ کر بولنا شروع کر دیا اور وہ اس کی میاؤں میاؤں پر متوجہ ہو گیا۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم دھوکے باز ہو۔ وہ غصے سے چیخا تھا، پھر کہنے لگا، میں یہ کیسے بھول گیا کہ جس لڑکی نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی تھی وہ میری بات کیسے مان سکتی ہے؟ تم نے جرم کیا ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور پھر میں نے دیکھا
کہ وہ انسان سے سانپ کے روپ میں آ گیا تھا، اور اس بڑھیا جو اب ایک حسین لڑکی کی شکل اختیار کر گئی تھی اس کے جسم پر لپٹنے لگا۔ وہ تکلیف سے چیخ رہی تھی، مگر اس کی چیخوں پکار سننے کے لیے وہاں میرے سوا کوئی نہ تھا، اور میں چاہ کر بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میری اپنی جان کو خطرہ تھا۔ میں نے فوراً واپسی کے لیے قدم موڑ لیے، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ کھڑکی میں اب وہ رسی نہیں تھی، اور ساری بات میری سمجھ میں آنے لگی کہ رسی مجھے صرف پھنسانے کے لیے وہاں رکھی تھی، لیکن مجھے یہاں سے کسی بھی صورت نکلنا تھا۔ میں نے کھڑکی سے کچی زمین پر چھلانگ لگائی اور بڑے گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس لڑکی کی چیخ کی آواز مسلسل مجھ تک آ رہی تھی، پر مجھے اپنی جان پیاری تھی، اس لیے میں پوری قوت سے بھاگ رہا تھا۔ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے بھاگتے میں قبرستان آیا، اور یہاں کر ایسا لگا جیسے ہر قبر کھل گئی ہو اور مردے باہر آ گئے ہوں۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ بلی کی میاؤں میاؤں کی آواز بھی میرے خوف میں اضافہ کر رہی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے بہت دور آ گیا، پر ڈر کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرے پیچھے کفن پہنے ہوئے بہت سے مردے ہوں، اور ان کے ساتھ سانپ بھی مجھ تک پہنچنا چاہتے ہوں۔ تیز بارش برسنے لگی اور بجلی بادل کی گڑگڑاہٹ میرے خوف میں اضافہ کر رہے تھے۔ اچانک میں کسی چیز سے ٹکرا کر زمین پر گرا تھا، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ ہوش آیا تو میں اپنے دوست کے گھر میں تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں 2 دن سے بے ہوش تھا، اور بے ہوشی میں بلی اور لڑکی کو بچاؤ بچاؤ کی باتیں کرتا رہا تھا۔ میں نے اس کی ہر بات کو نظر انداز کر کے پوچھا میں یہاں کیسے آیا؟ کہنے لگا اتفاق ایسا تھا کہ جس رات تم مجھے جہاں بے ہوش ملے میں وہاں اپنے دوست کے ساتھ کھڑا تھا۔ تمہیں بھاگتے ہوئے آتا دیکھ کر ہم تمہاری طرف بڑھے، لیکن تم زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ ہم تمہاری طرف بڑھے اور تمہیں اٹھا کر یہاں لے آئے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے بات بتا کر آخری بات پر ناسمجھی کیسے انداز پر میری طرف دیکھا تھا، اور کہنے لگا جس وقت تم زمین پر گرے تھے اس وقت تمہارے قریب ایک بلی بھی تھی، لیکن ہمارے قریب آتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ کہاں گئی یہ معلوم نہیں۔ اس کی بات سے مجھے سب کچھ یاد آنے لگا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اور وہ بلی بھی۔ مجھے خوف سا آنے لگا تھا، لیکن فی الحال میں اسے کچھ بھی بتانے سے قاصر تھا، اور وہ بھی شاید میری حالت سے جان گیا تھا، اس لیے مجھے آرام کا کہتا خود کمرے سے نکل گیا۔ میں اس حوالے سے بہت الجھا کہ جب میں تمام راز جان گیا تھا تو میں نے اسے اپنے پاس تصویر کی صورت محفوظ نہیں کیا، کیونکہ میں ڈر کر خالی ہاتھ واپس آ گیا تھا۔ لیکن اب میں دوبارہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ایک تو وہ ناگ بھی میری راہ دیکھتا ہوگا، اور پھر میں بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ 2 روز دوست کے گھر رکنے کے بعد میں واپس رحیم یار خان آیا تھا۔ میرا ارادہ اسی ہوٹل میں ٹھہرنے کا تھا، لیکن اب وہ ہوٹل وہاں نہیں تھا۔ میں نے آس پاس کے لوگوں سے اس ہوٹل کے حوالے سے پوچھا تو لوگ مجھے ایسے دیکھنے لگے جیسے انہیں میری دماغی حالت پر شبہ ہو۔ ہوٹل کی جگہ خالی پلاٹ تھا، اور اس کا مالک ملک سے باہر تھا۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی اپنی آنکھوں پر جو خالی پلاٹ کا منظر دیکھ رہی تھی۔ رات ہو گئی اور اب مجھے اسٹیشن پہنچنا تھا تاکہ واپسی کی گاڑی پکڑ سکوں۔ میں نے رکشہ کیا اور اسٹیشن تک پہنچ گیا۔ آج کل ٹرینوں میں رش نہیں تھا، اس لیے ٹکٹ بھی آرام سے مل گئی، اور ٹرین بھی وقت پر آئی تھی۔ میں ٹرین میں سوار ہوا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ کر باہر دیکھنے لگا۔ اسٹیشن چھوٹا تھا، اور 5 منٹ بعد ٹرین نے اسٹیشن چھوڑنا شروع کیا کہ اچانک میری نظر اس بچے پر پڑی تھی جو ہوٹل میں مجھے نظر آیا تھا۔ وہ بچہ مجھے دیکھ رہا تھا، اور اس کے ہونٹوں پر پراسرار سی مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی تھی۔